अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द वाइट मैनिफेस्टो। ईरान इसराइल पर हमलों को अपनी बड़ी फौजी और नफसियाती कामयाबी करार दे रहा है, मगर दूसरी तरफ हमलों के जवाब में इसराइल बदले की आग में तप रहा है। ईरान में इस मार्के के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन खित्ते में इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। खित्ते में बढ़ती इस आग में आने वाले दिन इंतहाई अहम है। हम जोग्राफियाई तौर पर ईरान के हमसाए हैं और बहुत से मुश्तरकात भी हैं, इसलिए ये जंग हमें जरूर मुतासिर करेगी। अफगानिस्तान में 2 आलमी जंगों और अब इस जंग से ऐसा लग रहा है कि जोग्राफिया हमारा गला घोंट रहा है। इसराइल ईरान जंग की शक्ल में हमें अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना भी होगा और बहुत से खतरात भी दरपेश होंगे। नई हुकूमत के लिए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कशीदा हालात से निपटना नामुमकिन नहीं तो हद से ज्यादा मुश्किल जरूर होगा। दूसरी जानिब हुकूमत के क्याम को बमुश्किल 1 माह हुआ है। इस दौरान 6 जजेस का खत, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की एहतजाजी तहरीक, नून लीग के अंदर बढ़ते खलफशार और बयानात में तजादात वो दर्द सर हैं जो हुकूमत को कबल अज वक्त ही परेशान किए हुए हैं। माशी, सियासी और आलमी तनाज़ात में जकड़ी इस इत्तेहादी हुकूमत की काबीना में अक्सरियत बराह रास्त मुंतखब न होने वालों की है। नून लीग के पोस्टर बॉय नवाज शरीफ बज़ाहिर नाराज हैं और शहबाज शरीफ सियासत से लाताल्लुक। मौजूदा वजीर आजम ने पिछले 16 माह की हुकूमत में एक भी जलसा, एक भी सियासी मीटिंग नहीं की। अब भी इनकी सियासत से लाताल्लुकी का यही अमल जारी रहा तो हुकूमती इत्तेहाद बिलखसूस नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचेगा या पहुंच चुका है, और मेरे मुताबिक तो ये कब की बात फाइनल हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो चुकी है और किसने की, इसके सवाल जो है उनको अपने आप से पूछना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी पर इस वक्त दुनिया की नजरें मरकूज हैं। यहां अब जो सबसे अहम और गौरतलब सवाल पैदा होता है वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल यहां से आगे क्या शक्ल इख्तियार करती है। तो इसका जवाब यह है कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि इसराइल ईरान के इस हमले का जवाब देता है या नहीं, क्योंकि मशरिकी वस्ता और खत्ते से बाहर के दीगर ममालिक बशमूल इन ममालिक के जो ईरानी हुकूमत को सख्त नापसंद करते हैं ने तहम्मुल पर जोर दिया है। इस हमले के बाद का यह मौक़िफ़ है कि हिसाब और मामला अब बराबर है, यानी 1-1। अब 1-1 की तरफ अगर देखें तो क्या यह बात, मामला किस्सा यहीं खत्म हो जाता है? यह बात यहां खत्म हो जानी चाहिए। हम पर जवाबी वार ना हो, अगर हुआ तो हम आप पर भी आपसे इससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे, जैसे आप रोक नहीं सकते। मतलब एक तरह से वो तंबीह कर रहे हैं, अगर किसी ने भी ये दोबारा हम पर हमला किया तो वो इसका इससे भी ज्यादा सख्त रद्द अमल देगा। लेकिन इसराइल पहले ही अहम रद्द अमल या जवाबी कार्रवाई के अज़म का इजहार कर चुका है। यह इसराइल के लिए इज्जत का सवाल भी है और बल्कि इज्जत का सवाल बन चुका है। हालिया इसराइल तारीख को देखें तो इसराइल ने 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर हमास के हमले का जवाब चंद घंटों के अंदर दिया और फिर अगले 6 माह गजा की पट्टी को तबाह करने में गुजारे थे। इसराइल की जंगी काबीना का ईरान के इस बराह रास्त हमले को जवाब के बगैर छोड़ने का इम्कान कम ही नजर आता है। ताहम इसका असर जमीनी सतह पर महदूद नहीं होगा। अब यहां सवाल यह है कि इसराइली हिकमत अमली क्या होगी। इस बारे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है, या मैं आपको एक प्रिडिक्टिव आइडिया के तौर पर बता सकता हूं कि इसराइल खित्ते में अपने पड़ोसियों की बात सुन सकता है, इस पर अमल भी कर सकता है, यानी हिकमत अमली के तहत सब्र का भी मुजाहरा कर सकता है। इस सूरत हाल में भी इसराइल जवाब देने से बाज रहेगा और इसके बजाय खित्ते में ईरान के दीगर इत्तेहादियों जैसे लबनान में हिजबुल्लाह, शाम में अहम मुकामात को निशाना बनाना जारी रख सकता है, जैसा कि वो बरसों से कर रहा है। इसराइल इसी तरह के एहतियात से तरतीब दिए गए तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हमलों का एक सिलसिला शुरू कर सकता है, जिसमें सिर्फ इन मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है जहां से ईरान ने गुज़श्ता रात हमला किया था, या इसराइल इस कशीदगी को मजीद बढ़ावा देते हुए ईरान के ताकतवर फौजी दस्ते पासदारान इंकलाब से ताल्लुक रखने वाले अड्डों, तरबियती कैंपों और कमांड कंट्रोल सेंटर को अपने मुमकिन रद्द अमल के लिए निशाना बना सकता है। दोनों ऑप्शंस में से किसी एक पर भी ईरान की तरफ से मजीद जवाबी कार्रवाई का खतरा है। यहां अहम सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ अमेरिका को इस जंग में घसीटेगा, जिसके नतीजे में खित्ते में ईरान और अमेरिका अफवाज के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर एक जंग छिड़ जाएगी। अमेरिका की तमाम 6 खलीजी अरब रियासतों के अलावा शाम, ईरान और उर्दन में फौजी तनसीबात हैं।
اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو امریکہ کے تمام 6 خلیجی ممالک میں تنصیبات ایران کے نشانے پر ہوں گی، کیونکہ یہ سب ایران کے بیلسٹک اور دیگر میزائلوں کے رینج میں ہوں گی۔ ایران بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کی اس نے طویل عرصے سے صرف دھمکی دے رکھی ہے۔ اگر حملہ کیا گیا تو وہ اسٹریٹجک طور پر اہم ابنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند ہو جاتا ہے تو اسرائیل کا اٹیک بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ بارودی سرنگوں، ڈرونز اور جنگی طیاروں کا استعمال کر کے دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً 1/4 حصہ بند کر سکتا ہے۔ یہ وہ ڈراؤنا خواب ہے جو پورے خطے میں امریکہ اور خلیجی ریاستوں کو جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اب بہت سی حکومتیں 24 گھنٹے سوچ بچار کرنے میں مصروف ہیں۔ یعنی سبجیکٹ اب صرف اور صرف ایران کا نہیں رہ گیا، یہ سبجیکٹ صرف اسرائیل کا نہیں رہ گیا، یہ سبجیکٹ اب غزہ کا نہیں رہ گیا۔ یہ سبجیکٹ اگر آگے بڑھ گیا، یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تو اپنا ہرمز بند ہو گیا اور پھر اس کے بعد سے سپلائی چین بند ہو گئی تو سوچیں کیا ہونے والا ہے۔ پھر انہیں کہ سب کو اس معاملے میں کودنا ہی پڑے گا۔ آج ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جو اب تک میرے مطابق مسلسل ناکام جا رہا ہے۔ نہ وہ سلامتی کونسل کو سنتے ہیں، نہ سلامتی کونسل کی کوئی سن رہا ہے۔ اب تک سلامتی کونسل کو صرف اور صرف اپنے اوپر صرف شیم کا سٹیکر لگا لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے سلامتی کونسل بنا کیوں رکھی ہے؟ مسلمانوں کا آج تک انہوں نے خیال نہیں رکھا، غزہ کے میٹر کو پہلے سالو نہیں کیا، منامار کے اندر جب مسلمان کٹ رہے تھے تب وہ نہیں آئے، تو یہ سلامتی کونسل ہے کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس اجلاس میں بھی خاصی گرما گرمی ہوئی، کیونکہ اس اجلاس میں اسرائیل نے ایران پر ہر ممکن پابندی عائد کرنے پر زور دیا اور کہا کہ خطے میں امن کا واحد آپشن یہ ہے کہ ایران کی مذمت کی جائے اور اسے ان کے ہولناک جرائم کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے ہر ضروری وسائل بروئے کار لایا جائے۔ اسرائیلی سفیر گلاد اردن نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے ہر سرخ لکیر کو عبور کیا ہے، اس لیے ایران پر پابندیاں لگائیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اسرائیل سفیر کے اس بیان پر اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایرانی نے جواب دیا اور کہا کہ اسرائیل پر کیا کیا گیا؟ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق تھا، جو انفرادی یا اجتماعی دفاع کا حق فراہم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت کسی رکن پر کوئی مسلح حملہ ہوتا ہے تو جب تک کہ سلامتی کونسل ضروری اقدامات نہ کرے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے دفاع کا حق موجود ہے۔ اسرائیل پر حملے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ صرف اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تاکہ شہریوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ امیر سعید ایرانی نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اپنے دفاع کے حق کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے ہمارے شہریوں یا ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی فوجی کارروائی شروع کی تو اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ ایران کی لاپرواہی پر مبنی اقدامات سے نہ صرف اسرائیل کی آبادیوں کو خطرہ ہے بلکہ اردن اور عراق سمیت خطے میں اقوام متحدہ کے دیگر رکن ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس طرح آج اقوام متحدہ میں اس حملے کے بعد خاصی گرما گرمی دیکھی گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے تنازع کی تاریخ پر۔ ہر چیز کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک ریفرنس ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر ایک میں نے آپ کو پہلے کل کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ شاہ ایران تک یا اس سے پہلے کیا تھا، اور پھر جب دونوں معاملہ یعنی اسرائیل اور ایران میں تو گہرے تعلقات تھے، پھر یہ خرابی کا پیدا ہوئی جب امام خمینی جو ہے وہ انقلاب لے کر آئے اور پھر ایک مذہب کی بنیاد کے اوپر اسرائیل بھی مذہبیت پہ آ گیا اور ایران بھی مذہبیت پہ آ گیا، تو یہ تنازع کی ایک شکل اختیار کی۔ اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ اسرائیل کیا چاہتا ہے، اس کی بیسس پر کیا ہے؟ کیا اس کا جھگڑا ایران سے صرف اس بات پہ ہے کہ اس کی پراکسیز جو ہیں، جس کو وہ پراکسی کہتا ہے، یعنی حماس اور حزب اللہ اور ان کے اوپر وہ اپنے حق سے بات کرتا ہے اور غزہ کے ساتھ بات سیٹلمنٹ کے اوپر نہیں آتی، یا ٹو نیشن تھیوری کے اوپر نہیں آ رہے، یا ٹو سٹیٹ جو ہے سولوشن کی طرف وہ نہیں آ رہے؟ میٹر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل جو مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں، درپردہ زمینی، سمندری، فضائی اور سائبر اسپیس حملوں
اور شیڈو جنگوں کی طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ 1979 ایران کے مغرب نواز رہنما محمد رضا شاہ پہلوی، جو اسرائیل کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے، اسلامی انقلاب میں اقتدار سے بے دخل ہوئے تو انقلاب اسرائیل کے مخالفت میں نئی مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو ایران کے پاسداران انقلاب نے وہاں حزب اللہ کے قیام کے لیے کام کیا۔ اسرائیل نے بالآخر اس مسلح گروہ کو اپنی سرحدوں پر موجود سب سے خطرناک دشمن کے طور پر دیکھا۔ 1983 میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے لبنان سے مغربی اور اسرائیلی افواج کو بے دخل کرنے کے لیے خودکش بم دھماکے کیے۔ نومبر میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک کار اسرائیلی فوج کی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئی۔ بعد ازاں اسرائیل لبنان کے زیادہ تر حصوں سے نکل گیا۔ 1992-94 میں ارجنٹائن اور اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ پر الزام عائد کیا کہ وہ 1992 میں بیونس آئرس میں اسرائیلی سفارت خانے اور 1994 میں شہر کے یہودی مرکز پر ہونے والے خودکش بم دھماکوں کے پیچھے تھے۔ دھماکوں میں درجنوں افراد کی جان گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دھماکے بھی ایران نے کیے، لیکن ایران اور حزب اللہ ان حملوں کی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں۔ 2002 میں ایران میں یورینیم کی افزودگی کے خفیہ پروگرام ہونے کے انکشاف پر تشویش پیدا ہوئی کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے ایران انکار کرتا ہے۔ اسرائیل نے تہران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ 2006 میں اسرائیل نے لبنان میں اور حزب اللہ کے خلاف 1 ماہ تک جنگ کی، لیکن بھاری ہتھیاروں سے لیس تنظیم کو کچلنے میں ناکام رہا۔ 2009 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ایک تقریر میں اسرائیل کو خطرناک اور جان لیوا سرطان قرار دیتے ہیں۔ 2010 سٹیکس نیٹ نامی کمپیوٹر وائرس، جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اسے امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا، ایران کے جوہری مقام پر یورینیم کی افزودگی کی تنصیب پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ صنعتی مشینری پر پہلا عام سائبر حملہ تھا۔ 2012 میں ایرانی جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن تہران میں ایک موٹر سائیکل سوار کی گاڑی پر نصب بم حملے میں ہلاک ہو گئے۔ ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا۔ 2018 اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کو سراہتے ہوئے ٹرمپ کے فیصلے کو تاریخی اقدام قرار دیا۔ 2018 مئی میں اسرائیل نے کہا اس نے شام میں ایرانی فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا، جہاں تہران خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی مدد کر رہا تھا۔ ایرانی افواج نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ داغے۔ 2020 میں اسرائیل نے بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے غیر ملکی شاخ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح اس برس ایران نے عراقی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے، جن میں تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ 2021 میں ایران نے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا۔ 2022 میں امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے مشترکہ عہد پر دستخط کیے۔ یہ عمل سفارتکاری کے معاملے پر طویل عرصے سے منقسم اتحادیوں کی جانب سے اتحاد کا مظاہرہ تھا۔ یہ دستاویز صدر کی حیثیت سے بائیڈن کی اسرائیل کے پہلے دورے کے حوالے سے یروشلم اعلامیہ کا حصہ تھی، جس سے ایک روز قبل انہوں نے ایک مقامی ٹیلی ویژن سے بات چیت میں کہا کہ وہ ایران کے خلاف طاقت کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ طاقت کا مجوزہ استعمال بظاہر عالمی طاقتوں کی جانب سے قابل اعتماد فوجی خطرے کے اسرائیلی مطالبے کو قبول کرنے کی جانب واضح قدم تھا، جس کے بعد میں 2024 دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا۔ یہ حملہ اسرائیل نے کیا، جس کے جواب میں ایران نے 13 اپریل کو اسرائیلی علاقے پر براہ راست حملے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس میں ڈرونز اور میزائلوں کی بچھاڑ کر کے دمشق میں ہونے والے حملے کا جواب دیا۔ یہ سارے وہ معاملات جس کے اندر بیک وقت وہ حماس اور حزب اللہ دونوں سے برسر پیکار ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ غزہ کے اندر ظلم اور جینوسائیڈ جاری ہے۔ یہ الگ میٹر ہے کہ ان کا اندرونی خار ہے کیا، مسئلہ ہے کیا، وہ اس کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ امت مسلمہ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اگر امریکہ کے پاس طاقت نہیں ہے
اور اگر جو ہے یو این پیس کیپنگ کے اندر یہ دم نہیں ہے، یو این کونسل کے پاس یہ معاملہ حل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تیسری عالمی جنگ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ معاملہ بڑھے گا اور بڑھتا بڑھتا بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اگر کوئی اس جنگ میں کودنا چاہتا ہے تو بھی، اور اگر نہیں بھی کودنا چاہتا تو مجبوراً اس کو کسی نہ کسی سٹینس پر آنا پڑے گا۔